बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 5 वल मुहस्सनात, और उसमें आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा का रुकू नंबर 13, जो कि हमारे इस पारे का 10वां रुकू है। आगाज़ होगा इसका आयत नंबर 92 से और 96 तक हम पढ़ेंगे। 5 ही आयत हैं आज के रुकू में, हमारे मुख्तसर सा रुकू है। सबसे पहले हम करेंगे इसका मुख्तसर खुलासा, उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत, उसके बाद हम इन्हीं आयत की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देख लीजिए आयत नंबर 92 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कान लिमुमिनिन अन यक़तुल मुमिनन इल्ला ख़तआ इला आखिर आयत मुबारका हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मुसलमान के हाथ से मुसलमान के कत्ल के कुछ अहकाम हैं, जो कि गुज़िश्ता रुकू में दगाबाज मुनाफिकीन से लड़ाई का हुक्म दिया गया था। जंग में या किसी और सूरत में गलती से या भूल चूक से किसी मुसलमान का कत्ल हो जाना भी मुमकिन था। लिहाजा यहाँ मुसलमानों को इस गलती की सज़ा और उसका कफ़ारा बताया जा रहा है। नीज़ किसी भी सच्चे मुसलमान से तवक्को नहीं कि वो किसी मुसलमान को कत्ल कर देगा। अगर गलती से ऐसा हुआ हो तो तहकीक कर लेना या कि मकतूल मुसलमान है या नहीं है, इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, और ये कि वो अपने मुल्क या कौम से तो ताल्लुक़ नहीं रखता, पहली बात ये नोट करनी है। दूसरा ये कि किसी ऐसी कौम काफिर हो तो उससे उसमें से तो नहीं, वो जो मुसलमान तो नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ उसका सुलह का अहद व पैमान हो चुका है। तीसरा ये कि फिर ऐसी कौम का फ़र्द है जिससे कोई अहद व पैमान नहीं, बल्कि इससे दुश्मनी और लड़ाई है। अगर मकतूल अपना है तो इसका कफ़ारा ये होगा कि कातिल एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करे और मकतूल के वर्सा को खून बहा दे। अहद व पैमान वाली कौम में से है तो वही कफ़ारा होगा जो कि ऊपर बताया गया है। फिर आगे देत के बारे में है, देत देना। अगर दुश्मन कौम का है तो एक मुसलमान ग़ुलाम आज़ाद करना होगा और खून बहा देना लाजिम नहीं है। अगर कातिल मुफलिस हो, ना उसके पास लोंडी ग़ुलाम हो कि आज़ाद करे और ना रुपया पैसा हो जो तावान भर सके, तो उसको चाहिए कि 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे, तब इसकी तौबा कबूल होगी। ग़ुलाम को आज़ाद करना अल्लाह की तरफ से कफ़ारा है कबूलियत तौबा के लिए। अगर कोई ग़ुलाम ना रखता हो या ग़ुलाम ना मिले और ऐसी सूरत में वो सदका खैरात ना कर सकता हो तो 60 मुसलसल रोज़े रखे। जबकि खून बहा वर्साए मकतूल का हक मुकर्रर किया गया है जो कातिल पर कर्ज है, और इसे वर्सा ही मुआफ़ कर सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हो कि कातिल खून बहा किसी भी तौर पर ना दे सकता हो और वर्सा मुआफ़ भी ना करें, तो इस्लामी हुकूमत और मुखय्यर हज़रात या इदारों का फ़र्ज़ है कि कातिल के कर्ज की अदायगी में मदद करें। अगर मुसलमान को अमदन जानबूझकर कत्ल किया गया हो तो ये ऐसा जुर्म नहीं है कि कफ़ारा इसको साकित कर दे, बल्कि उसकी सज़ा आखिरत में होगी कि ये शख्स दोज़ख में झोंक दिया जाएगा और इस पर अल्लाह का गज़ब और लानत होगी। आयत नंबर 93 में फिर सारा तस्करा आएगा ये वाला। आगे फिर आयत नंबर 94 में फरमाया गया, जब तुम जिहाद के लिए निकलो तो बग़ैर तहकीक और सोचे समझे कोई कदम ना उठाना, और जो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे तो फिर उसके लिए हुक्म दिया गया है कि जो अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करे उसको ये समझकर ये जान बचाने का बहाना कर रहा है, ये ना कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो। इसका माल लेने के लिए उसको मत कत्ल करो। तुम उससे ज़रा सा माल पर कब्ज़ा करके उसे क्या करोगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें दुश्मन का बहुत सारा माल दिला देगा, इसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। जो लड़ाई के वक़्त किसी तरह अपना इस्लाम ज़ाहिर करे उस पर हाथ ना उठाओ। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वाक़यात की सख्ती से बाज़पुरस फरमाते कि किसी भी ऐसे आदमी को कत्ल ना किया जाए जो इस्लाम का इजहार करे। हो सकता है कि वो सच्चा मुसलमान हो, और बहरहाल तुम्हारा एक काफिर को छोड़ देना इस गलती से बदरजहा ज़्यादा बेहतर है कि तुम एक मोमिन को कत्ल करो।
آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ جہاد میں شریک ہونے والوں کا درجہ شریک نہ ہونے والوں سے 1000 درجہ بلند ہے۔ وہ خاص اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہیں۔ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ضروری ہونی چاہیے جو کہ وقت آنے پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرے۔ ایسی فوج کے ہوتے ہوئے سب مسلمانوں کے لیے جہاد پر نکلنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیچھے رہنے والے اپنے اس اسلام کے لشکر کی ضروریات فراہم کرنے میں لگے رہیں، لیکن یہ اصل ہے کہ جہاد میں شریک ہونے والے دوسروں سے افضل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ وما کان لمؤمن، یہ نفی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، نہیں کے معنی میں ہے جو کہ حرمت کے متقاضی ہے، یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا ممنوع اور حرام ہے، جیسے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، سورہ احزاب میں بھی فرمایا کہ تمہارے لیے یہ لائق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، یعنی حرام ہے۔ غلطی کے اسباب وہ جو وجوہ ہیں متعدد ہو سکتے ہیں، مقصد ہے کہ نیت اور ارادہ قتل کا نہ ہو مگر بوجوہ قتل ہو جائے۔ یہ قتل کا خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے آگے، جو 2 چیزیں ہیں، ایک بطور کفارہ اور استغفار ہے، یعنی مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا، اور دوسری چیز بطور حقوق العباد کے ہے، اور وہ ہے دیت، یعنی خون بہا۔ مقتول کے خون کے بدلے میں جو چیز مقتول کے وارثوں کو دی جائے وہ دیت ہے، اور دیت کی مقدار احادیث کی روح سے 100 اونٹ یا اس کے مساوی قیمت سونے، چاندی یا کرنسی کی شکل میں ہوگی۔ ملحوظہ خیال رہے کہ قتل عمد میں قصاص یا دیت مغلظہ ہے، اور دیت مغلظہ جو ہے وہ اس کی مقدار 100 اونٹ ہے، جو عمر اور وصف کے لحاظ سے 3 قسم کے یا 3 معیار کے ہوں گے، جبکہ قتل خطا میں صرف دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ اس دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے مگر معیار خماسن ہے۔ علاوہ ازیں اس دیت کی قیمت سنن ابی داؤد کی حدیث میں 800 دینار یا 8000 درہم، اور سنن ترمذی کی روایت میں 12000 درہم بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قیمت دیت میں کمی بیشی اور مختلف پیشوں والوں کے اعتبار سے اس کی مختلف نوعیتیں مقرر فرمائی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دیت 100 اونٹ کی بنیاد پر اس کی قیمت ہر دور کے اعتبار سے مقرر کی جائے گی۔ تفصیل جو ہے وہ اور کتب میں بھی ہے اس کے بارے میں، جو کہ دیت وغیرہ کی اور قتل کے احکام بیان کیے گئے ہیں جن حدیث مبارکہ میں، ان میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ آگے پھر معاف کر دینے کے بارے میں حکم فرمایا کہ معاف کر دینے کو صدقے سے تعبیر کرنے سے مقصد معافی کی ترغیب دینا ہے، یعنی اس صورت میں دیت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بعض نے یہ بیان کی ہے کہ کیونکہ اس کے وارث حربی کافر ہیں اس لیے وہ مسلمان کی دیت لینے کے حقدار نہیں۔ بعض نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت کی اس وقت بڑی تاکید تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے، صفت تقدیر نے روایت کیا ہے۔ اور پھر آگے ایک تیسری صورت بیان کر دی گئی ہے، اس میں بھی وہی کفارہ اور دیت جو کہ پہلی صورت میں ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر مقتول معاہد یعنی ذمی غیر مسلم ہو تو اس کی دیت میں مسلمان کی دیت سے نصف ہوگی، کیونکہ حدیث میں کافر کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف بیان کی گئی ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس تیسری صورت میں بھی مقتول مسلمان ہی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار یعنی بغیر ناغہ کے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت پڑ جائے گی، البتہ عذر شرعی کی وجہ سے ناغہ ہونے کی صورت میں نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حیض، نفاس یا شدید بیماری جو روزہ رکھنے میں مانع ہو۔ سفر کے عذر شرعی ہونے میں اختلاف ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ یہ قتل عمد کی سزا آگے بیان کی گئی ہے کہ قتل کی 3 قسمیں ہیں: قتل خطا جس کا ذکر ماقبل کی آیت میں ہے، اور قتل شبہ عمد جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ قتل عمد جس کا مطلب ہے ارادہ اور نیت سے کسی کو قتل کرنا، اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس کے فی الواقع عادتاً قتل کیا جا سکتا ہے، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ۔ آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے، مثلاً اس کی سزا جہنم ہے،
جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا۔ اتنی سخت سزائیں بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے، اور احادیث میں بھی اس کی سخت مذمت اور اس پر سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ آپ ایک طرف تو دیکھیں کہ قتل کے بارے میں کتنے سخت احکام آج کی آیات مبارکہ میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف فتنہ بازی کے لیے آیات مبارکہ میں آتا ہے الفتنۃ اشد من القتل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فتنہ بازی سے، لڑائی جھگڑے سے، قطع تعلق کرنے سے، قطع رحمی سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ ایک طرف قتل کے لیے اتنی بڑی سزا بیان کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ الفتنۃ اشد من القتل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مومن کے قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں۔ بعض علماء مذکورہ سخت وعیدوں کے پیش نظر قبول توبہ کے قائل نہیں ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے واضح ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، اور دیگر آیات توبہ عام پر ہے، ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، توبہ نصوح جو ہے اس کی معافی ممکن ہے۔ یہاں اس کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے۔ اسی طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود ہمیشہ جہنم میں رہنے کا مطلب بھی مقصد طویل یعنی لمبی مدت ہے، کیونکہ جہنم میں خلود کافروں اور مشرکوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ علامازی قتل کا تعلق اگرچہ حقوق العباد سے ہے جو توبہ سے بھی ساقط نہیں ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بھی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے۔ اس مقتول کو بھی اس بدلے کے طور پر اس کو حاصل ہوگا کہ قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی۔ فتح تقدیر اور ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اسے قتل کر ڈالا اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور صحیح بخاری کی جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں پہلے تو تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس قتل کا کوئی جواز نہیں تھا، یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر غنیمتیں ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کا ملنا یقینی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے وغیرہ نے عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہم اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکیں گے، درا حالیہ کہ ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا بطور شوق یا جان کی حفاظت کی نہیں ہے بلکہ عذر کی وجہ سے ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرری، بغیر عذر کے کا استثناء نازل فرما دیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ حبسہم العذر یا عذر نے روک رکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کو جو کہ فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہ گئے ہیں، تاہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لے تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آیت نمبر 92 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک و اور
واو عاطفہ ہے، ماں نہیں، ماں یہاں پہ نافیہ ہے، کانا ہے، کانا یکونو سے کونن اس کا مادہ ہے اور فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس۔ لمؤمنین لام حرف جارہ ہے اور مؤمنین اس کا اسم مجرور، مومن کے لیے، ان یہ کہ، یقتلا وہ قتل کرے، قتل یقتلو سے ہے اور ان نے اس کو منصوب کر دیا ہے، ان مصدریہ ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارا منصوب ہو گیا ہے اور قتل اس کا مادہ ہے۔ مؤمنن کسی مومن کو، یہ اس کا اسم مفعول آگے ظاہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یقتل فعل کا آگے اسم مفعول ظاہر موجود ہے، مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر، خطأً بھول کر یا غلطی سے۔ ایک ہی آیت میں ہمارے پاس شروع میں ماں آ رہا تھا، آگے الا آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے ماں کا معنی منفی میں کیا ہے۔ و اور من موصولہ ہے، جو شخص یا جو کوئی، قتلا وہ قتل کرے، قتل یقتل سے ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے اور اوپر اسی کا مضارع آیا تھا۔ مؤمنن مومن کو، خطأً بھول کر خطا سے، فا تو، تحریرو وہ آزاد کرے، تحریرو بھی ہمارے پاس آ رہا ہے آزاد کرنا، یہ مصدر ہے، تحریرن، حرر یحرر تحریرن ہے، ٹھیک ہے، تفعیل کے وزن پر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس اور یہ مصدر ہے۔ رقبتن ایک گردن یا ایک غلام، مؤمنتن مومن، و اور دیتن دیت یا خون بہا، مسلمتن ادا کیا جائے، سپرد کی ہوئی یا سونپی ہوئی، صحیح سالم، تسلیمن سے ہے یہ اسم مفعول ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے، الی حرف جارہ ہے، طرف، اہلی اس کے وارثوں کے، اہل ہے اور ساتھ میں ہی ضمیر ہے، تو ویسے ہو ہوتا ہے، الہ کی وجہ سے ہی ہو گیا، اس کی حالت مجرور ہو گئی ہے، الا مگر، ان یہ کہ، یصدقوا وہ معاف کر دے، وہ خیرات کر دے، صدقہ کر دے، چھوڑ دے، تصدقن سے ہے اور مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اصل میں یہ تھا یتصدقوا اور تا جو ہے اس کو صاد سے بدل کر ادغام کر دیا گیا ہے۔ فا پس ان اگر، کانا وہ ہو، من سے، من بھی حرف جارہ ہے، قوم اس کا اسم مجرور، قوم، عدوٍ دشمن، لکم تمہاری یا تمہارے لیے، وہوا اور وہ، مؤمن مومن ہو، فا تو، تحریرو آزاد کرے، رقبتن ایک غلام، مؤمنتن مومن، و اور ان اگر، کانا وہ ہو، من سے، قوم قوم، بینکم تمہارے درمیان، و اور بینہم ان کے درمیان، میثاقن معاہدہ یا پختہ وعدہ ہو، فا تو، دیتن خون بہا ہو، دیت، مسلمتن ادا کیا جائے، سپرد کر دیا جائے، الا طرف، اہلہ وارثوں کے یعنی اس کے وارثوں کی طرف، و اور تحریرو وہ آزاد کرے، رقبتن ایک غلام، ایک گردن، مؤمنتن مومن، فا پس من جو، لم یجد وہ پائے، نفی جہت بلم داخل ہوا ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، وجدہ یجدو ہے اور نفی جہت بلم داخل ہوا ہے تو اس نے آخر اس کا مجزوم کر دیا ہے اور فعل مضارع کا معنی بھی ماضی میں لے گیا ہے۔ نہ وہ پائے، فصیامن پس وہ روزے رکھے، سیام روزے رکھے، شہرینی دو ماہ کے، شہرن ایک ماہ ہوتا ہے، شہرین دو ماہ، مثنی کا صیغہ ہے، متتابعینی متواتر لگاتار، تتابعن سے پے در پے کرنا یا لگاتار کرنا سے، اور یہ اسم فاعل ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، توبتن توبہ، من حرف جارہ ہے، اللہ ہی اس کا اسم مجرور، اللہ تعالیٰ سے، و اور کانا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، کانا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، علیمن علم والا، خوب جاننے والا، حکیمن خوب حکمت والا، بے شک، و اور من جو کوئی، یقتل وہ قتل کر دے، مؤمنن مومن کو، متعمدن قصدن یعنی جان بوجھ کر، دیدہ اور دانستہ طور پر، اور تعمدن سے ہے یہ اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، فا پس جزاؤ سزا ہے،
ہو اس کی جہنم جہنم خالدن ہمیشہ رہنے والا، خلدن سے ہے یہ اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ ہے، فیہا اس میں، وا اور غضبہ غضبناک ہوا ناراض ہوا، باب سین سمعون سے ہے، غضبن سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، غضبہ یغضب سے، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالی، علی حرف جارہ ہے، ہی ضمیر ساتھ میں ہے مجرور، علیہ اس پر، وا اور لعنہ لعنت کی اس نے، ہو اس پر، لعنہ کے اندر یہ اسم فاعل موجود ہے، اس کا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور آگے اس کا اسم مفعول ساتھ جو ضمیر کی کنڈیشن میں ساتھ متصل ہے، وا اور اعدہ تیار کیا اس نے، یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اعدہ لہو اس کے لیے، تیار کیا اس نے اس کے لیے، عذاباً عذاب، عظیماً بڑا، یا ایہا یا حرف ندا ہے، اور ایہا الذین آمنو اس کا منادہ ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ، اور آمنو بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اذا جب، ضربتم جب نکلا کرو تم نے سفر کیا، یہاں پہ ضربن کا معنی مارنا نہیں ہے بلکہ سفر کرنا ہے، بیان کرنا یا سفر کرنا سے ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ضربہ یضرب سے، ضربن اس کا مادہ ہے، فی حرف جارہ ہے، سبیلی راہ، اللہ اللہ تعالی کی، فا پس، تبینو تم تحقیق کر لو، اور تبینن جو ہے وہ اس کا مصدر ہے، ظاہر ہونا یا کھولنا، معلوم کرو تم تحقیق کرو، یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، وا اور لا تقولو مت تم کہو، لا یہ نہیں داخل ہے ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، تقولون تھا ویسے، اور لا نے اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، قال یقولو سے ہے، قولون اس کا مادہ ہے، لیے من اس کے جو، القا ڈالا کرے، القا یلقی سے ہے، القاء اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ایلا حرف جارہ ہے، کم ساتھ ضمیر جوڑی گئی ہے متصل ہے مجرور، الیکم تمہاری طرف، السلام سلام سلامتی، لستا کہ نہیں ہے تو، لیسا سے ہے ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، مؤمنن مومن، تبتغونا تم چاہتے ہو، تم تلاش کرتے ہو، بغا یبغی سے ہے، اور تبتغونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بغیون اس کا مادہ ہے، اور ابتغاء بھی ہوتا ہے، ارادہ سامان، الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، فا پس، اندہ پاس ہے، اندہ اسم ہمارے پاس ظرف ہوتا ہے قریب کے لیے، قریب ہے پاس ہے، اللہ اللہ تعالی کے، مغانم غنیمتیں، مغنم جو ہے وہ واحد ہوتی ہے، اور مغانم یہ غنیمت کے جو مال ہوتے ہیں یہ جمع ہے، کثیرتن بہت سی، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہمارا کونن سے ہی، من حرف جارہ ہے، قبلو پہلے، اس سے پہلے، فا پس، من احسان کیا اس نے، کس نے، سامنے اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ اللہ تعالی نے، باب نون سے ہے، منا یا منن سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، علیکم تم پر، فا پس، تبینو تحقیق کر لیا کرو تم، ان بے شک، ان حرف ناصبہ ہے، اللہ اس کا اسم منصوب، کانا ہے، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، عمل یعملو سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، عملون اس کا مادہ ہے، خبیرن خوب باخبر، خوب خبر رکھنے والا، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، یستوی وہ برابر ہوتا، وہ بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہوتے، استوا ان سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ بھی استوا یستوی سے ہوتا ہے، القاعدون اس کے اسم فاعل سامنے ظاہر موجود ہو گیا، قعدن سے ہے، اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، بیٹھ رہنے والے، من سے، المؤمنین مومنوں میں، مؤمن کی جمع ہے یہ بھی، اور من کی وجہ سے مؤمنون جو تھا اس کی جری حالت ہے مؤمنین، غیرو بغیر یا سوائے، الی والے، الضرری تکلیف یا عذر کے،
و اور المجاہدون جہاد کرنے والے، یہ بھی اسم فاعل جمع مذکر کا ہی صیغہ آ رہا ہے جہدن سے۔ فی میں سبیلی راہ، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، بی حرف جارہ ہے، اموالن تھا اموالی ہو گیا اس کا اسم مجرور، ہم اپنے، مالن کی جمع ہے اموال، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، و اور انفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی نفسوں کے ساتھ، فضل فضیلت دی، اس نے برتری عطا کی، اس نے فضیلت بخشی، باب تفعیل سے ہے، تفضیل سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فضل یفضل تفضیل، اور آگے اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، مجاہدوں کو، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، و اور انفسہم اپنی جانوں کے ساتھ، علی حرف جارہ ہے پر یا اوپر، القاعدین بیٹھ رہنے والوں کے، قاعدہ سے ہے بیٹھنا، درجتاً درجہ میں، و اور کلن سب کے سب، وعدہ وعدہ کیا وعدہ فرمایا، فعل ماضی ہے ہمارے پاس واحد مذکر غائب کا صیغہ، وعدہ یعیدو سے وعدن اس کا مادہ ہے، اور اسم فاعل اس کا سامنے ظاہر موجود ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، الحسنہ بھلائی کا، و اور فضل فضیلت دی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، علی پر، القاعدین بیٹھ رہنے والوں، اجرن اجر، عظیمن عظیم میں، یعنی اجر عظیم عطا کیا اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جانے والوں کو، درجاتن درجات، درجہ کی جمع ہے درجات، من ہو من حرف جارہ ہے اور ہو ضمیر ہے ساتھ اس کی طرف سے، و اور مغفرتن بخشش ہے مغفرت ہے، و اور رحمتن اور رحمت ہے، و اور کانا ہے اللہ اللہ تعالیٰ، غفورن بڑا بخشنے والا، رحیمن نہایت رحم فرمانے والا، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وما اور کا میں الف مدہ ہے، لمؤمنن میں پر جھٹکا دیں گے، حمزہ ساکن ہے، آگے اظہار حلقی ہے، تنوین کا قاعدہ، ان یقتل میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اور آگے قوف کو قوی آواز کے ساتھ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، یقتل، مؤمنن میں اسی طرح سے حمزہ پہ جھٹکا ہے اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، الا خطأن ہے، خواہ بھی پر پڑھا جائے گا، تو کو بھی پر پڑھیں گے، اور آگے وقف ابدال کر لیں گے، فتحتین ہے، یہاں پہ ہم 2 کاؤنٹ کریں گے، ومن قتل میں یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے جو کہ پر کیا جائے گا، آگے حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے، قوف کو پر پڑھیں گے، مؤمنن خطأن میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے، آگے خطأن فتحریر ان میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اور ہا کو وسط حلق میں لے جا کے ادا کرنا ہے، آپ نے سٹاپ کرنا ہے، اس پر حرکت نہیں دینی، فتح ہمس ہوگا، فتح ریرو ریرو، یہاں پہ را کو باریک پڑھتے ہوئے پہلے آپ نے یا مدہ ادا کرنی ہے، اور اگلی را پر ہو جائے گی جو مضمومہ ہے، رقبۃ مؤمنۃ، آگے را مفخم پڑھتے ہوئے قوف بھی مفخم پڑھا جائے گا، تنوین کا قاعدہ پہ تم مؤمنۃ، یہاں پہ ہمارے پاس پہلے تم کریں گے اور آگے تیوں،
آگے پھر تم، تینوں ہی ادغام الغنہ ہے تنوین کے قاعدے، لیکن آپ دیکھیے جہاں پہ میم آ رہا ہے، جہاں پہ واو آ رہا ہے، بعد والے حرف کا ساؤنڈ دینا ہے، ٹو ٹو کاؤنٹ کرتے جائیں گے۔ آگے مسلمتن ہے، یہاں پر ہم اظہار حلقی کر دیں گے تنوین کا قاعدہ، الا اور اہلہ میں اور الا میں، یہاں پہ ہماری مد ہو رہی ہیں جن کو ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، لیکن الا اور الا میں مد منفصل جائز ہے جس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اہلہ میں مد صلہ کبریٰ ہے یہاں پہ، کیونکہ ہائے صلہ کے اوپر مد ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم اس کو 4 ہی کاؤنٹ کریں گے۔ این یصدقوا میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، صاد کے اوپر تشدید ہے، سیٹی کے آواز کے ساتھ اس کو آپ نے سختی سے ادا کرنا ہے، دال کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، تھوڑا سا رک کر آگے چلیں گے تشدید ادا کر کے۔ این یصدقوا، قو میں بھی قوف پر پڑھا جائے گا اور آخر پہ مد عوض ہوگی، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فَإِن کانا میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہوگا، اور من قوم میں بھی، لیکن نون ساکن کے جو آگے کاف آ رہا ہے یہاں باریک ہے اخفا، اور من قوم قوف ہے یہاں پہ 2 نقطوں والا ہے، اس لیے یہ پر کیا جائے گا اخفا بھی۔ آگے قوم میں واؤلین ہے اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی، عدو لکم میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے، کم میں اظہار شفی، میم ساکن کا قاعدہ وہو مؤمن فتحریر رقبۃ منہم میں، رقبۃ مؤمنۃ میں، مؤمن میں ہم یہاں پر مؤ پہ جھٹکا ہے اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہے، پھر وہی ساری پیچھے والی ہی تطبیق ہے، آخر پر آپ دیکھ لیجئے مؤمنۃ ہے تو ہم تائے مربوطہ ہے اس پر ہم وقف کرنے لگے ہیں، وقف مطلق ہے، ہم اس کو ہا سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، وقف ابدال ہو جائے گا مؤمنہ۔ آگے وَإِن کانا میں وہی نون ساکن کا اخفا کی من قوم بینکم میں، پہلے تنوین کا قاعدہ ہم ادا کریں گے، یہاں پہ اقلاب کریں گے، قوم بینکم، پھر میم ساکن کا وبینہم میں، دونوں جگہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، پہلے اظہار شفی ہے اور پھر آگے ادغام شفی ہے، یہاں ادغام ہم کریں گے تو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، میثاقن ہے یہاں پہ آپ نے میثو نہیں کہنا، میثاقن، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، فدیتم میں پھر وہی ادغام الغنہ ہے، آگے تن الا میں اظہار حلقی کریں گے، الا میں وہی مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اہلہ میں مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، یہاں پہ وتحریر میں وہی پیچھے والا ہی قاعدہ پورا آ رہا ہے، وتحریر رقبۃ مؤمنہ میں، فمن لم یجد میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے اور آگے میم ساکن کا اظہار شفی، یجد میں دال کا اوپر قلقلہ ہوگا، فصیام، صاد کو اوپر پڑھیں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ، آگے الف مدہ ہے، شہرینی، اس کو شہ نہیں کہنا، ہا جہاں پہ ساکن آ رہے ہیں عکس حلق سے ادا کریں گے اس کو، لیکن وہاں پہ لے جا کے آپ نے سٹاپ کرنا ہے، حرکت نہیں دینی، رینی میں را مفخم پڑھتے ہوئے یالین ادا کریں گے، متتابعینی، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور آگے یالین ادا کرنا ہے، توبۃ من اللہ میں تو میں واو لین ہے اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، اس کے بعد لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، وکان اللہ میں بھی لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، علیمن میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ہے اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، حکیمن میں بھی ہا وسط حلق سے ادا کریں گے اور کاف باریک پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، پھر آخر پر ہم وقفے ابدال کر لیں گے، صرف مد عوض کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور کسی مومن کو شایان نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور دوسرے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے، اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 93 دیکھیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظیما۔ ومن یقتل میں نون ساکن کا ادغام الغنہ کریں گے، قاف کو پر پڑھتے ہوئے قلقلہ کریں گے۔ آگے مؤمنا متعمدا میں پہلے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے میم مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ فجزاؤہ میں زے کی آواز آپ نے سٹی کی ادا کرنی ہے، قوی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور مد متصل واجب ادا کرنی ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے ہو میں مد صلہ صغریٰ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ جہنم میں بھی غنہ واجبہ ہے، نون مشدد ہے تو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خالدن میں خا پر پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا کی ادا کریں گے۔ فی ہا میں یا مد الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وغضب اللہ، غین بھی پر ہے، ضاد بھی پر پڑھا جائے گا۔ آگے لفظ جلالہ کو بھی پر پڑھنا ہے۔ علیہ میں عین وسط حلق سے ادا کریں گے، اور لئی میں یا لین ہے۔ ولعنہ، ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُ، آ اور آ یہ 2 ساؤنڈ الگ الگ سے ہیں، ایک ہے حمزہ آ، ایک ہے عین۔ عین کو وسط حلق میں سے ادا کرنا ہے آپ نے، اور دال کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ، ہو میں پھر مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ عذابًا عظیمًا ہے، عذابًا عظیما کر لیں گے ہم، یہاں پر زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کرنی ہے۔ پھر آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، عین دونوں جگہوں پہ آپ نے وسط حلق سے ادا کرنے ہیں، وا پر پڑھا جائے گا، اور آگے یا مد ادا کر کے ہم وقفے ابدال کر لیں گے، یعنی مادی وز ہوگی، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ عظیما جب آپ کہیں گے تو ما جیسے با تا کی ساؤنڈ آتی ہے، ماں نہیں ہونا چاہیے، آگے غنّے کا اضافہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 94 دیکھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یا میں مد منفصل جائز 4 کاؤنٹ کریں گے، الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یا مد ادا کریں گے۔ آمنو میں بھی مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اس کو نو نہیں کہنا، نو نو، واو کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے کلیئر سے۔ اذا میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے الف مد ادا کریں گے، اور ضربتم میں ضاد بھی پر پڑھا جائے گا، را بھی مفخم پڑھتے ہوئے آگے با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ ضربتم، تم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، فی سبی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرتے جائیے۔ آگے سبیل اللہ، لفظ جلالہ باریک ہے، فتبینوا، یا کی تشدید ادا کیجئے۔ نو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ولا تقولوا میں ان سب میں 2 کاؤنٹ کرتے جائیں گے، الف مدہ واو مدہ ہے، خوف کو پر پڑھنا ہے۔ لمن میں نون ساکن کا اظہار حلقی، القا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ الیکم السلام، لئی میں یا لین ہے، آگے الیکا نہیں ہے، کو ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، سین کے اوپر تشدید ہے، سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو سختی سے ادا کریں گے۔ الیکم السلام، لستا، یہ بھی سین کے اوپر حمس ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ۔ مؤمنن ہے تو ہم وقفے ابدال کر لیں گے، اگر آپ نے یہاں وقفے جائز کرنا ہے تو مؤمنا تبتغون، اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے ہیں ملا کے پڑھیں گے تو پھر اخفا حقیقی ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مؤمنا تبتغون، تب میں با پر قلقلہ کریں گے، غون میں غین کو پر پڑھتے ہوئے واو مد ادا کریں گے۔ عرض الحیات الدنیا، عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، را اور داد کو مفخم پڑھا جائے گا، آگے ہا وسط حلق سے باریک ادا کریں گے۔
اور دنیا میں اظہار مطلق ہوگا، نون ساکن کے بعد یا ہے ایک ہی کلمہ کے اندر۔ فعند اللہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ مغانیموں میں غین کو پر پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کریں گے۔ کثیرتن ہے، کثیرہ کر لیں گے، وقفے ابدال کر لینا ہے۔ کذالک میں بھی دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کنتم من قبل میں نون ساکن کا پہلے اخفا حقیقی ہوگا اور اس کے بعد میم ساکن کا ہم کریں گے ادغام شفی، اس کو ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے نون ساکن کا من قبل، نون ساکن کا اخفا جو کہ پر کیا جائے گا، قاف کو پر پڑھتے ہوئے با پر قلقلہ کریں گے۔ فمن اللہ، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے اور آگے لفظ جلالہ پر پڑھیں گے۔ علیکم فتبینوا میں وہی پیچھے والی تطبیق ہے۔ ان اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، پیچھے آپ نے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کر لینے ہیں۔ کان بما تعملون خبیرا، کانا میں الف مدہ، بما میں الف مدہ، تعملون تا میں عین وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کریں گے، لو میں واو مدہ، خبیرن ہے، خا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ اور را بھی مفخم پڑھتے ہوئے وقفے ابدال کر لیں گے، خبیرا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کر لو، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے بے شک۔ آیت نمبر 95 دیکھیے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لا يستوی القاعدون میں لا میں الف مدہ، یس سی ٹی کی آواز کے ساتھ ہمس کریں گے، یہاں پہ قاعدون میں قاف کو پر پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، اور دو میں واو مدہ ہے۔ من المؤمنین میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے اور نی میں یا مدہ ہے، غیرو میں غین بھی پر پڑھا جائے گا، آگے یا لین ہے اور را بھی مفخم پڑھی جائے گی۔ اولد دوراری، اولد دوراری، داد کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور داد بھی پر ہے، را بھی پر ہے، لاسٹ را جو ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، یہ مرقق ہے۔ والمجاہدون میں بھی وہی فتح قائمہ ہے، آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرتے جائیے۔ فی سبیل اللہ میں بھی پیچھے والی تطبیق ہے۔ بی اموالہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، اور ہم میں بھی وہی ہے، انفسہم میں بھی وہی ہے، انفسہم میں نون ساکن کا اخفا کی ہے اور ہم میں اظہار شفی۔ فضل اللہ المجاہدین، فضل دعات کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ، ساری پیچھے والی ہی تطبیق آ رہی ہے، اور پھر ہمارے پاس درجتن ہے، یہاں پہ ہم وقف ابدال کر لیں گے، تائے مربوطہ ہے، درجہ ہا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے لام ساکن ہے، سین ساکن ہے، ان کے اوپر آپ نے قلقلہ نہیں کرنے، حرکتیں نہیں بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ حسنا ہے، الف مدہ ادا کیجیے، اس کو فتح قائمہ ادا کیجیے، اتنا ہی مادی بس کرنی ہے، 2 ہی کاؤنٹ کرنا ہے، بہت لمبا نہیں کھینچنا، اور ناک میں بھی آواز نہیں جانی چاہیے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اج میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، باقی وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، ٹھیک ہے، باقی پیچھے سے ہی ساری تطبیق وہی چلتی آ رہی ہے۔ اجرن میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، اور مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے۔ عظیمن ہے، عظیما کر دیں گے، ضا کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے اور آگے وقفے ابدال کر لیں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور وہ نیک وعدہ سب سے ہے۔
لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 96 دیکھیے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ درجات منہ میں را مفخم پڑھتے ہوئے جا میں فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، ومغفرۃ ورحمہ مغ غین کو پر پڑھیں گے اور اس پر قلقلہ بھی نہیں کرنا، مغو نہیں کہنا آپ نے، مغ مغ فیرو میں را مفخم ہے، تم میں ادغام الغنہ کر دیں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، رحمہ میں را مفخم پڑھتے ہوئے ہا پر حمز کریں گے اور آگے گولتا ہے یہاں پہ ہم اس کو ہا میں بدل دیں گے ورحمہ، ٹھیک ہے، وقف ابدال کر لیں گے۔ وقان اللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، غفور الرحیم میں غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے فو میں واو مدہ ہے، رحیمہ میں را مفخم پڑھی جائیں گی دونوں جگہوں پہ اور تنوین کا قاعدہ ہے ادغام بلا غنہ، رحیمہ یہاں پہ آپ نے رحیمہ نہیں پڑھنا، رحیمن ہے، رحیمہ کہہ دیں گے، وقف ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یعنی اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر 13، الحمدللہ اللہ کی اذن کے ساتھ تکمیل ہوا۔ اب آپ اس کو ایک بار پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
فضل اللہ المجاہدین بأموالہم وأنفسہم علی القاعدین درجہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔